वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है। बिलखुसूस जो आखिरी सफ़ों में बैठे हैं और खड़े हैं वो हाथ ऊपर करें। आवाज़ आ रही हो तो हाँ, वैसे हाथ ऊपर करना यही दलील है कि आवाज़ आ रही तभी तो कर रहे हैं ना आप लोग, वरना कैसे करेंगे। बहरहाल कल रात 12 बजे तक माशाल्लाह मेरी सेहत बड़ी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्या बात 1 बजे रात में सर्दी और छींक जो कहते हैं वो शुरू हुई तो फिर ख़त्म ही नहीं हुई है। अहमद भाई ने सुबह गोली दी है तो थोड़ी सी राहत। तो माज़रत चाहता हूँ कि जो जज्बात से मैं मेरी बात रखता हूँ शायद वो जज्बात से ना रख पाऊँ, और अगर नहीं रख पाता हूँ तो मैं तहे दिल से माज़रत भी चाहता हूँ आप सब लोग से। और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में मैंने कल कहा था 40 दिन के 2 चिल्ले लगे मेरे, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप मैंने किए हैं। वहाँ बच्चों को, टीचर्स को, सबको पढ़ाया मैंने। तो बड़े अच्छे मरासिम हैं वहाँ के बहुत से लोगों से, और बिलखुसूस अतीक साहब से जो 35-40 इदारे भी चलाते हैं और यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं। तो वहाँ भी शिरकत के तौर पर हमें जाना बहुत ज़रूरी है। फिर 5 बजे फ़्लाइट है और 4 बजे रिपोर्टिंग है और 3 घंटे का सफ़र है। तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जो अहम बात है, जो ज़रूरी बात है वो आप लोग के इल्म में ले आऊँ इंशाअल्लाह। बड़े गौर से आप सब लोग सुनना। आप सब लोग बखूब वाकिफ़ है, हो सकता है कि आप लोग मौलाना हुज़ैफ़ा साहब को पहली दफ़ा अपनी आँखों से रूबरू देखा है, लेकिन आपके अब्बा हुजूर से सब लोग वाकिफ़ हैं यहाँ पर माशाअल्लाह। और मैं मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बस्तानवी के साथ में बड़ा सफ़र हुआ हिंदुस्तान में, बहुत से जगहों पर जाना हुआ। लंदन, इंग्लैंड में 15 शहरों में जाना हुआ है, फिर अफ्रीका के कई कंट्रीज़ में जाना हुआ है। और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ इतना ज़बरदस्त वेलकम किया गया है और ऐसा रिस्पेक्ट हमें मिला है। तो मैं मौलाना हुज़ैफ़ा साहब को बताता था कि ये 30 साल जहाँ भी गया ना वहाँ यही मैसेज मिला है मुझे कि बड़े हज़रत यहाँ 40 साल पहले आए थे, बड़े हज़रत यहाँ 35 साल पहले आए थे। जम्मू गया मैं तो जम्मू में बताया गया कि 35 साल पहले बड़े हज़रत यहाँ पर आए थे। रोड नहीं थी, नदियाँ होती थी तो वो पालकी वगैरह होती ना, उसमें हत्ता कि एक छोटी कार से जा रहे थे, रास्ता नहीं था। तो मोहब्बत देखें लोगों की हज़रत पर, इसीलिए शायद हज़रत को टाइटल मिला है ज़बरदस्त, जो किसी को आज तक नहीं मिला यहाँ पर माशाअल्लाह। ख़ादिमुल कुरान वल मसाजिद, कितना बड़ा टाइटल कि यानी ये तमाम मसाजिद, ये तमाम मदारिस गवाह बनेंगे रोज़े क़यामत में और हज़रत की सिफारिश करेंगे। इतने मसाजिद आपने बनाए, इतने मकातिब आपने बनाए, इतने मदारिस आपने बनाए हैं माशाअल्लाह। तो कारों को अपने हाथों में 30-35 साल पहले जम्मू में पहाड़ों पर लेके गए हज़रत को, जहाँ कार नहीं जाती। इतनी मोहब्बत भारत देश के लोगों ने हज़रत पर निछावर किया, तब जाकर माशाअल्लाह हज़रत ने हर एक के दिल में मकाम बनाया है। मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में गया, वहाँ भी बड़े आशिक पाया हज़रत के। यूके गया, वहाँ भी बड़े आशिक पाया। यहाँ आया तो यहाँ के जो बड़े हज़रत हैं मौलाना रईसुद्दीन साहब, वो तो सुबह से शाम तक बड़े हज़रत की ही तारीफ़ किए जा रहे हैं। मुझे बुलाया गया था 30 साल पहले या फिर 20 साल पहले, तो यहाँ के बड़े हज़रत मौलाना रईसुद्दीन साहब और आपको मौलाना गुलाम साहब बस्तानवी ने कहा कि आपको लड़कियों का एक मदरसा खोलना है इस गांव में। तो आपकी ज़ुबान से पहला जो जवाब निकला कि बहुत मसाइल आएंगे। तो फिर मौलाना गुलाम साहब ने कहा कि मसाइल का हल आपके पास में है या रब के पास में है। तो फिर मैंने जुर्रत नहीं की कुछ कहने की कि लब्बैक, आप जैसा कहते हो वैसा करूँगा मैं। तो माशाअल्लाह आपने तालिबात के लिए एक बेहतरीन मदरसा यहाँ पर कायम किया गया। वो बच्चियाँ जो कल शादी करेंगे, जिनसे नस्लें आएंगी इंशाअल्लाह, उनमें सबसे पहले कोई चीज़ आएगी तो दीन आएगा इंशाअल्लाह। और ये दीन कायम करने में लोगों के सीनों में यहाँ के मौलाना ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है माशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका साया और बड़े हज़रत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमा। और मैं एक चीज़ आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूँ
کہ انسان اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا گیا ہے، اور جو ڈیزائرز ڈریمز ہوتے ہیں نا، خواہشات جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف انسانوں میں ہی ہوتے ہیں. جذبات، ڈریمز، ڈیزائرز، گولز، ایمبیشنز، ویژن، مشن، یہ جو انگریزی ورڈز میں نے یوز کیے نا، یہ لاکھوں کروڑوں جو جانور، پرندے، جتنے بھی اینیملز ہیں، ان میں ڈریمز، ڈیزائرز، مشن، گول، ایمبیشن، ٹارگیٹ کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک آئس لینڈ ہے جس میں ایک مچھی پائی گئی ہے. وہ مچھی پر ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس نے 500 سال جیے ہیں. 500 سال میں کیا اس کے پاس کوئی مشن تھا لائف میں؟ کوئی ویژن تھا؟ کوئی گول تھا؟ کوئی ٹارگیٹ؟ کوئی ایمبیشن؟ کچھ نہیں. اس کی لائف سٹائل میں کوئی چینجز نہیں ہے. پورے 500 سال ایک طرح ہی زندگی گزاری مچھی نے. لیکن انسان 50 سال جیتا ہے اس روئے زمین پر، اور 5000 خواہشات ہوتے ہیں اس کے. اور یہ خواہشات جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ نے دل اور دماغ کو اتنا مضبوط بنایا انسان کا، اور وہ دل دماغ سے انسان میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ خواہشات پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ یہ دل، دماغ، یہ پیر، یہ ہاتھ، جبکہ سارے مخلوقات میں ہیں. یہ ابھی حضرت نے فرمایا مچھر، اس کی حیثیت کیا؟ اس کو 4 دل ہے، لیکن کوئی خواہشات ہے، کوئی ٹارگیٹ ہے، کوئی امنگیں ہیں؟ کچھ نہیں ہے. اللہ نے محدود کر دیا. دماغ بنا کر بھی محدود، لاک کر دیا، لمٹ کر دیا. اس سے زائد نہیں سوچ سکتے وہ لوگ. جو بھی کرتے ہیں لمٹ ہی کرتے ہیں. فار ایگزامپل، انسانوں سے تیز بھاگنے والے کوئی جانور ہیں اس دنیا میں؟ جواب دیں ہاں نہ میں. انسانوں سے تیز دوڑنے والے جانور کیا اس روئے زمین میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ بول سکتے ہیں تو ہاں یا نہ میں جواب دیں. کتنے ہوں گے؟ 1 2 3 4 5 قسم کے جانور ہوں گے یا بہت سے جانور ہوں گے؟ بہت سے جانور ہیں، انگنت، مطلب کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ. انیومریبل، کاؤنٹلیس نمبر آف اینیملس دے کین آؤٹ رن ہیومن بینگس. یعنی ہیومن بینگ سے بھی تیز دوڑ سکتے ہیں. اب کیا وہ تیز دوڑتے ہیں لیکن کیا فٹ بال کھیل سکتے ہیں؟ فٹ بال کھیلنے میں ایک تو ڈربلنگ کرنا ہوتا ہے. ڈربلنگ مطلب وہ جو پیروں سے بال کبھی ادھر کر کے لے کر جاتے ہیں، وہ ڈربلنگ ہے. تو فٹ بال میں ڈربلنگ، پاس دینا ہوتا ہے، ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کو دیتا ہے پاس، اور تیسرا تیز دوڑنا ہوتا ہے. 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے فٹ بال میں: اپنے ساتھی کو پاس دینا، اور چکما دینا، اور تیز دوڑنا. تو اینیملز اتنا تیز دوڑ سکتے ہیں، انسان سے 10 گنا تیز دوڑ سکتے ہیں، 50 گنا تیز دوڑ سکتے ہیں. لیکن کیا فٹ بال کھیل سکتے ہیں؟ نہیں کھیل سکتے ہیں. کیوں نہیں کھیل سکتے؟ اللہ نے وہ سکل سے نہیں نوازا. تو کامیاب جو انسان ہونا چاہتا ہے نا، وہ کیوں ہونا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل اور دماغ کو اللہ نے مضبوط بنایا، اور وہ امنگیں، وہ خواہشات انسانوں میں اللہ نے ڈالا ہے. اس لیے انسان کامیاب ہوتا ہے. یعنی وہ دوڑ نہیں سکتا، لیکن ایسے مشینوں کے ذریعے سے کار، وہیکلز بنائے جو اینیملز سے بھی تیز جاتے ہیں. اڑ نہیں سکتا، لیکن پرندوں سے بھی تیز اڑنے والے راکٹس انسانوں نے بنا دیے. تیر نہیں سکتے ایک کنارے سے ایک کنارے تک سمندر میں انسان، لیکن مچھلیوں سے بھی تیز تیرنے والے جہاز بنائے گئے ہیں. یہ صرف کیا استعمال کر کے انسانوں نے بنایا؟ اپنا دماغ استعمال کر کے انسان نے یہ ساری چیزیں بنائے ہیں. اب انسان کامیاب ہونے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں، بھلے وہ دنیاوی کامیابی ہو یا دینی کامیابی ہو. لیکن یاد رکھیں، یہ جو اسکالرز ہیں، فلاسفرز ہیں، ریسرچرز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بمشکل اس دنیا میں 5% لوگ ہیں جو دنیا میں واقع کامیاب ہوتے ہیں، اور 90 سے 95% یہ لوگ ناکام کس لیے ہوتے ہیں، اس پر ریسرچ کیا گیا. 90% of the people fail to accomplish their goals in their lives. وہ ناکام ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں اس پر سٹڈی کی گئی ہے باقاعدہ. تو اس میں بتایا گیا کہ 70%، وہ جو 90% لوگ ناکام ہو رہے ہیں،
उन 90% में 70% लोग दरअसल कामयाब होना ही नहीं चाहते हैं। ये पहला रीजन है। अब जब कोई बंदा ही नहीं चाहता है तो फिर पूरी दुनिया की ताकत मिलाकर भी उस पर कोई असर नहीं कर सकती है। सबसे पहले जो चीज है वो नीयत है, वो इरादा होना होता है। जब इरादा ही नहीं कर रहे आप, नीयत ही नहीं है आपके पास में, तो फिर आपको कोई दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से भी काउंसलिंग करवा लें, बड़े बड़े उलमाए दीन से काउंसलिंग करवा लें, 2-2 साल आप जमात में चले जाएं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर लें, आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन क्या है उसका? आप इरादा ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं कि आप कामयाब हो जाएं। तो सबसे पहले कोई भी चीज करना चाहते हो तो चाहत होना बहुत जरूरी है, शौक का होना बहुत जरूरी है, दीवानगी, पागलपन, जोश, जुनून का होना जरूरी है। ये जो चोर लोग होते हैं, डकैत लोग होते हैं, डॉन होते हैं, ये जो भी होते हैं ना, वो दीवानगी होती है उनकी, चाहत है उनकी, वो तभी जाकर उसमें उस लाइन में कामयाब होते हैं। भले वो गलत लाइन है लेकिन आसान लाइन नहीं है ना, बहुत मुश्किल है। पुलिस से बचना, कोर्ट से बचना, लोगों से बचना आसान चीज नहीं है। चोरी करना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन शौक है, जुनून है, जज्बा है। तो हर लाइन में कामयाबी आप चाहते हैं तो कामयाबी की पहली जो सीढ़ी है वो इरादा होना है, फिर दूसरा शौक होना उसमें, और जुनून, जोश, जज्बा होना, ये सीढ़ियां हैं। ये हैं तो फिर इंसान कामयाब होता है, वरना फिर इंसान कहीं भी वालिदैन मेहनत करके उसको पढ़ाने की कोशिश करें कि फलाना इदारा मैंने सुना बड़ा जबरदस्त इदारा है, मैं उसमें डालूंगा, वहां जाकर भी वो नाकाम हो जाता है। इदारा बहुत बड़ा है लेकिन लड़का नाकाम हो रहा है, क्यों? इदारा अच्छा है लेकिन इरादा नहीं है। इरादे के साथ इदारा अगर मिल जाए फिर तो सोने पे सुहागा है। कई लोग के पास में इरादा है लेकिन अच्छा इदारा नहीं मिलता है, वो भी नाकाम हो जाते हैं। तो इरादा भी होना, फिर अच्छा इदारा भी होना, फिर वालिदैन की दुआएं अगर मिल जाए उसको, तो फिर आपको कामयाब होने से इस रूहे ज़मीन पे अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ अल्लाह रोक सकता है। इंसान पूरे मिल जाए 850 करोड़ मिल के भी आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकते। इरादा, इदारा, वालिदैन की दुआएं, ये 3 चीजें, ये बहुत बड़े 3 चीजें हैं। ये अगर हैं तो फिर इंशाअल्लाह मंजिल आपके लिए बहुत आसान है। चूंकि आप लोग राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरा बड़ा सफ़र हुआ है भारत देश में, दिल्ली में भी मैं 1 साल रहा। वैसे 10 साल से मैं गर्मी की छुट्टियों में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ पढ़ाता हूँ। नॉर्थ इंडिया के बच्चे आते हैं, 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें स्क्रीनिंग किया जाता है और 300 बच्चों को मौका दिया जाता है, क्योंकि ऑडिटोरियम में बैठने की कैपेसिटी 300 ही होती है। जहाँ 5-5 चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, जजेस आए हैं, जस्टिसेस आए हैं, एम्बेसडर्स आए हैं, IAS IPS ऑफिसर्स आए हैं, गेस्ट के तौर पर बैठे हैं, देखे हैं बच्चों के परफॉर्मेंसेस, उर्दू मीडियम के, मदरसे के बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम के तलबा, गांव से, शहर से, दूर दूर से आए, बच्चों की कामयाबी को देखकर बड़ा खुश हुए हैं सब लोग। और उसमें 2011 में एक लड़की एडमिशन लेती है, वो राजस्थान की है, हिंदी मीडियम से, और वो लड़की स्टेज पर पहले दिनों में नज़र नहीं आती है मुझे। वैसे मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ कि आए, अपने स्टेज फियर को दूर करें, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करें। तो ये जो वो लड़की स्टेज पर 20वें दिन मुझे नजर आई है। 40 दिन का कोर्स था, 20वें दिन नजर आई। अब वो जब हिम्मत की है, मैंने बड़ा जबरदस्त मोटिवेशनल टॉक दिया था उस दिन। एक हकला था जो बिल्कुल बोल नहीं सकता था, वो मेरा नाम ले रहा मुनव्वर जमा करके, तो उसे 20 से 25 सेकंड होते थे बोलने के लिए, ऐसे, लेकिन वो भी हिम्मत करके आके स्पीच। तो दूसरे दिन अखबार में हिंदी भास्कर वगैरह पता नहीं, याद नहीं है, न्यूज़ छपी थी, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक ऐसा मंच है कि अच्छे अच्छे लोग हकला जाते हैं, लेकिन यहाँ हकले भी अंग्रेजी बोलने लगे।
تو اس دن وہ بھی بولا تھا، اور وہ لڑکی بالکل راجستھان کی ہندی میڈیم سے چھوٹے سے گاؤں سے، اس کی بالکل کم ہائٹ، چھوٹی ہائٹ، جس کو بونی کہتے ہیں انگریزی میں، ڈوارف، مجٹ بھی بولتے ہیں، MIDGET۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم سے سٹیج کے اوپر آئی، اور 300 میں 299 بچے بچیاں سب اس کے خط کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، they were laughing at her۔ تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ بیچاری کہیں ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ کچھ لائف میں ایسے پل ہوتے ہیں جہاں انسان ڈپریسڈ ہو کر کچھ بھی قدم اٹھا لیتا ہے۔ وہ آ کر بیچ سٹیج کے بیچ میں کھڑی ہوئی، اور 15 20 30 سیکنڈ تک کچھ نہیں بولی۔ تو میں اور گھبرا گیا، اس بیچاری کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں نکل رہا ہے کچھ منہ سے۔ تو 30 سیکنڈ کے بعد وہ پھر انگریزی میں بولی، "You all are my classmates, you all are my friends"۔ آپ سب لوگ میرے کلاس میٹس ہیں، اور آپ سب لوگ میرے فرینڈز ہیں۔ "You can laugh at me, I have no issues"۔ آپ مجھ پر ہنس سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ Laugh، ہنسیے آپ کو، I have no problems۔ 20 days are left، 20 دن بچے ہیں، and you can laugh at me for the next 20 days۔ اور بچے 20 دن آپ لوگ ہنس سکتے ہیں۔ You can laugh at me for the next 20 days, but I don't want the world to laugh at me for the rest of my life۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا مجھ پر زندگی بھر ہنستے رہیں۔ آپ لوگ اور 20 دن ہنسنا چاہیں، ہنس لیں مجھ پر، لیکن میں نہیں چاہتی کہ دنیا مجھے پوری زندگی بھر مجھ پر ہنستے رہے۔ کیا جملہ تھا پہلا، ابھی تک اٹ از اسٹل رنگنگ مائی ایئرس، تازہ ہے میرے کانوں میں، وہ میرے دل میں۔ اس کے بعد وہ انگریزی میں اسپیچ دی، پھر بچے 20 دن روزانہ آ کر اسپیچ دی ہے، گویا وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، جامعہ تو بڑے بڑے یونیورسٹیز سے بچے بچیاں تھیں، تو بڑا مقابلہ ہوا تھا، کانوکیشن جسے کہتے ہیں، جیسے 22 23 24 اشاعت العلوم مکل کوا میں ہونے جا رہا ہے، گرینڈ فنالے جسے بولتے ہیں، ویسا ہی کانوکیشن تھا جس میں پرائم منسٹرز 2 اسٹیٹس کے آئے ہوئے تھے، جموں اور کشمیر کے فاروق عبداللہ صاحب اور دگ وجے سنگھ صاحب مدھیہ پردیش۔ ہاں جی، اور مزید بہت سے VVIPs آئے ہوئے تھے۔ تو فاروق عبداللہ صاحب، اس میں جو 6 اسپیکرز تھے جو طلبہ میں، ان کو پرائز منی دینا تھا، اور وہ ججز بھی تھے سارے، تو کون فرسٹ آیا، کون سیکنڈ آیا، کون تھرڈ آیا، اس کے مطابق ان کو پرائز منی اور ویسے میمنٹوز دیے گئے تھے۔ تو پرائز ڈسٹریبیوشن کے بعد فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ جو بھی 6 اسپیکرز ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں، میں آپ لوگ کو کچھ ایک سوال پوچھوں گا، اور اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ جو اسپیچ آپ نے دیے ہیں وہ رٹی ہوئی اسپیچ ہے، کیونکہ پریپیئر کر کے آپ نے دیا۔ تو ایک اسپیچ ہوتی ہے جو ایکسٹمپور، یعنی بغیر تیاری کے دینا ہوتا ہے۔ تو میں 6 سوال پوچھتا ہوں، 6 لوگ کو ایک سوال، آپ 1 منٹ میں بات رکھیں۔ تو اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ آپ انگریزی میں ڈیمونسٹریشن دیجئے اور بتائیں کہ بریانی کیسی بنتی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ سر میں نے زندگی میں بریانی نہیں کھائی کبھی، آپ مجھ سے پوچھیں کہ روٹی دال کیسی بنتی ہے تو میں بتا پاؤں گی۔ یہ کیوں کہا ہوگا اس نے، اس کا بھی میں ریزن آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہت زبردست، کیونکہ یہاں لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں اور بہت سے ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں، ان کو بڑا زبردست موٹیویشن ملے گا انشاءاللہ۔ وہ لڑکی بونی تھی، میں نے پہلے ہی بتایا، راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں، پالی شاید گاؤں کا نام ہے کوئی، وہاں سے تعلق رکھتی تھی۔ تو وہ اس کے گھر میں اس کے ماں کو اور مزید بھائی بہن کو بھی ایک بیماری تھی۔ وہ بیماری کیا ہے کہ ہڈیوں میں گد ہوتا ہے، گد جب پتلا ہو جاتا ہے تو گرتے ہی پیر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے بھی گاؤں حیدرآباد سے 100 کلومیٹر دور ہے، ایک بچے کو یہ بیماری تھی،
وہ چلتے چلتے گرتا اور گرتے ہی فریکچر ہو جاتا ہے. ہم کئی بار گرتے ہیں ہڈی نہیں ٹوٹتی ہے نا, لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں گرنے پر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, بون میرو جسے کہتے ہیں, گد پتلا ہو جاتا ہے. تو وہ لڑکی کے 7 فریکچرز ہوئے ہیں اور 18 آپریشنز ہوئے ہیں. کتنے فریکچرز ہوئے ہیں؟ 7 فریکچرز ہوئے ہیں اور 18 سرجریز ہوئے ہیں. یہاں اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جن کے 7 فریکچرز ہوئے اور 18 دفعہ سرجری ہوئی تو ہاتھ اوپر کریں. کوئی اللہ کا بندہ اس محفل میں ایسا ہے جس کے 8 فریکچرز اور 18 سرجریز, اس لڑکی کے, اور گھر میں سب اس بیماری میں مبتلا. تو اس لڑکی کے والد نے کیا کیا, تنگ آ کر اس نے اپنے گھر اپنے گاؤں چھوڑ کر دلی آ گیا, اور دلی آ کر کسی اور خاتون سے اس نے شادی کی. تو کچھ دن کے بعد اس لڑکی کے دادی نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور بتایا کہ بھائی تو نے پورے گھر کو بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا, کم از کم ایک لڑکی کو اپنے شہر بلا لے, پڑھنا چاہتی ہے, خوب جذبہ ہے اس میں, ماں ہوتی ہے. ماں کی بات سن کر اس نے دلی شہر اس لڑکی کو بلایا, اور وہ لڑکی آئی ہے. تو ہم عمر اس کی ایک بہن بھی تھی وہاں, سوتیلی بہن جس کو کہتے ہیں, یعنی دوسری بیوی کی لڑکی. اب یہ دونوں گورنمنٹ اسکول جاتے, اور جب نتائج آتے تو یہ جو گاؤں کی لڑکی ہے اس کے اچھے نمبرات آتے, اور اس کے اچھے نمبرات نہیں آتے تو جو سوتیلی ماں ہے اس میں جلن حسد پیدا ہوتا ہے, اور وہ ستانے لگی. اور جب ستانے لگی اور کہنے لگی کہ شام کے مغرب کے بعد یہ گھر میں لائٹ نہیں جلے گی کیونکہ لائٹ کی بل بہت آ رہی ہے. دراصل وہ چاہ رہی تھی کہ یہ راتوں میں نہ پڑھے, یہ خوب راتوں میں پڑھائی کرتی تھی. اب جس میں جذبہ ہوتا ہے, چاہت ہے, 4 بجے جاگتی تھی, صبح پڑھتی تھی. اب بہترین اور اچھے رزلٹ آ رہے ہیں, جو بندہ صبح جلدی جاگتا ہے اور پڑھتا ہے اس کے اور اچھے رزلٹس آتے ہیں. اب یہ روک نہیں پائی تو اور ٹارچر کرنے لگی, اتنا ٹارچر کرنے لگی تو اس لڑکی کے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا. اس کے پاس 2 آپشنز تھے. ایک, مایوسی کی حالت میں وہ واپس گاؤں آ جائے دلی سے, راجستھان کے چھوٹے گاؤں میں, یا پھر دوسرا قدم اٹھائے کچھ نیا ہمت والا. میں اور آپ ہوتے تو واپس اپنے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں کہ وہ یمنا بہار کے سلمز میں گئی ہے. وہ سلمز میں جا کر چھوٹے جھوپڑ پٹی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی ہے. اس نے 9th 10th کلاس کی تعلیم حاصل کی ہے. اب رہنے کے لیے پیسے چاہیے تو وہ سلم کے بچوں کو یہ ٹیوشن پڑھاتی, اور ٹیوشن فی کتنی ہوتی, کوئی 2 روپے کوئی 5 روپے, اور وہ روٹی بنا کر, سالن بنانے کے نہ پیسے ہوتے, سالن بنانے کے لیے نہ وقت ہوتا, کیونکہ پڑھنا چاہتی تھی. روٹی بنا کر 3 دن کے روٹی بنا کر 3 دن کے روٹیاں بناتی وقت کو بچانے کے لیے, اور پانی میں ڈبو کر کھایا کرتی تھی. اور وہ 10th پاس کیا اس نے, 11th 12th پاس کیا. گریجویشن میں وہ میرے پاس آئی 2011 میں, آ کر پورے ورکشاپ کی بیسٹ اسپیکر ایوارڈ لے گئی. اس کے بعد اس کا کوریا 2 دفعہ جانا ہوا. ہینڈی کیپ جو ہوتے ہیں نا, پورے ورلڈ کے ہینڈی کیپس اکٹھا ہوئے, وہاں ٹریننگ لینے گئی. جاپان میں لیڈرشپ ٹریننگ لینے 1 سال گئی. اس کے بعد واپس ہندوستان لوٹی 2016 میں. ایک ایگزام ہوتا ہے جو ایک دور میں ہندوستان کا ٹف ایگزام مانا جاتا ہے, اور اس وقت میں وہ دنیا کا ٹف ایگزام ہے. اس ایگزام کا نام ہے UPSC, یونین پبلک سروس کمیشن کنڈکٹ کرتا ہے, جس سے IAS, IPS, IRS, IFS آفیسرز بنتے ہیں. وہ 2016 میں بنا ٹریننگ لیے صرف JNTU میں اس نے پوسٹ گریجویشن کیا. گریجویشن کے بعد لائبریری کے کتابیں پڑھتے ہوئے اس نے UPSC ایگزام کلیئر کیا ہے. ماشاءاللہ بہت ٹف ایگزام, جس کو آپ IAS, IPS کلیکٹر بولتے ہیں نا, وہ ایگزام پاس ہو کر ماشاءاللہ اس نے ایک اتہاس رچا ہے. اب وہ لڑکی جس کے پاس کوئی سپورٹ ماں باپ کا نہیں ہے, کوئی سپورٹ سوسائٹی سے نہیں مل رہا ہے, کوئی سپورٹ NGO سے نہیں مل رہا ہے, کچھ پیسے کبھی کبھار اس کو کرن بیڈی جو IPS آفیسر ہے نا,
تو سب جانتے ہیں اس سے ملا کرتا تھا اس کو سپورٹ، لیکن منزل کو چھو کر اس نے پورے دنیا والوں کو میسج دیا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے امیر گھرانوں میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، کامیاب ہونے کے لیے اچھے اداروں میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، کامیاب ہونے کے لیے سوسائٹی کی مدد لینا ضروری نہیں ہے، کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کلیئر کیا ہے۔ اب ایک بہت بڑے آفیسر کے طور پہ وہ دلی میں یا پھر پتہ نہیں کہاں وہ اپنے سروسز انجام دے رہی ہے، تو یہاں جتنے بھی نوجوان بچے بچیاں مجھے سن رہے ہیں، آپ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے لڑکوں کے لیے، لیکن لڑکیوں کے لیے اور کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے کر دکھایا ہے۔ لہٰذا جتنے نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں، جتنے لڑکیاں میری سپیچ کو سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا انسپیریشن ہے۔ ہم انسان جو چاہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو پیارے نوجوان جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ سنا آپ نے کبھی؟ ہاں جی، ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگوں نے سن رکھا ہے؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب اگر آپ کے دلوں میں امنگیں ہیں، کچھ پانا چاہتے ہیں، آپ بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، اور وہ کھونے میں سب سے پہلی چیز سوشل میڈیا جو ایڈکشن ہے نوجوان بچوں میں، اسے آپ نے کھو دینا ہے، اسے دور کرنا ہے آپ نے۔ یہ جو موبائل ہے، انسان روزانہ 4 سے 6 گھنٹے نوجوان بچے گزارتے ہیں۔ اب جو بندہ 6 گھنٹے روزانہ فون پر گزار رہا ہے، تو اس کے 180 گھنٹے ایک مہینے میں ہوئے، اور قریب 2160 اس کے ایک سال میں ہوئے، اور قریب 25,000 گھنٹے اس کے 10 سال میں ہوئے۔ یعنی ایک 15 سال کا نوجوان لڑکا اگر اس کو 10th پاس ہونے پر والد فون گفٹ کرتا ہے، اور 25 سال تک اس کے 10 سال ہو جاتے ہیں، تو وہ 10 سال میں وہ کم از کم 25,000 گھنٹے وہ فون پر گزارتا ہے۔ اور وہی 25,000 گھنٹے اگر وہ کتابوں میں اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اگر وہ بتانا شروع کر لے، تو میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایسے 1 2 3 4 5 نہیں، ہزاروں مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے اس دیش میں انشاءاللہ۔ کئی ڈاکٹر اے پی جے کلام پیدا ہوں گے، جو سائنٹسٹ بنیں گے، جو چاند پر گئے، ان میں ہمارے قوم کے بچوں کے نام ہوں گے انشاءاللہ۔ جو ناسا ہے، جو بہت بڑا آرگنائزیشن ہے، اس میں ہمارے بچے بڑی تعداد میں جانا شروع کریں گے۔ اور یاد رکھیں، ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ کہ صرف ہم لوگ آخرت میں ہی کامیاب ہوں گے، دنیا میں کچھ نہیں کریں گے، ایسا اللہ نے نہیں کہا، ریسٹرکٹ نہیں کیا ہمیں۔ کامیاب ہونے سے اللہ نے منع نہیں کیا، پیسے بنانے سے اللہ نے روکا نہیں، بلینز آف روپیز آپ لوگ بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کنڈیشن رکھا کہ عقل حلال کی کمائی ہونی چاہیے، دھوکہ فریب اس میں نہ ہو۔ اس کے بعد آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، جنگلوں میں جائیں، آپ روزانہ ہزاروں سجدے کریں، لیکن معاشرے میں رہ کر صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیں آپ لوگ، اور تجارت میں اتنے مصروف ہو جائیں، بلینئر بن جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو یہ پوچھے بھی نہ کہ بیٹا تو نے تہجد کی نماز کبھی کیوں نہیں پڑھی۔
لیکن فرائض تو فرائض ہے، فرض کی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا جنگلوں میں جائیں اور گم ہو جائیں اللہ کی یاد میں، بس عبادت ہی کرتے جائیں. لیکن معاشرے میں ایک سجدہ جو بندہ کرتا ہے وہ جنگلوں میں 1000 سجدے کرنے سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے میں چیلنجز ہوتے ہیں، معاشرے میں پرابلمز ہوتے ہیں. یہ پرابلمز ہمارے سالو کرتے ہوئے اور دوسرے لوگوں کے پرابلمز کو بھی سالو کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں مشغول رہتے ہوئے جو چاہیں وہ پا سکتے ہیں، شرط یہ کہ وہ حلال ہو. تو اسی لیے میں تمام طلبہ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے. اور یہاں کامیاب ہونا ہے تو سوشل میڈیا سے آپ نے بچنا ہے. اور ہر پلیٹ فارم سے میں کہتا ہوں کہ آپ کو آباد اور آپ کو برباد کرنے والے آپ کے والدین نہیں ہوتے ہیں، آپ کے اساتذہ نہیں ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں. وہ دوست آپ کو مدرسے میں بھی ملیں گے، اگر آپ اسکول جا رہے ہیں تو اسکول میں بھی ملیں گے، اگر آپ کالج جا رہے ہیں تو کالج بھی ملیں گے، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یونیورسٹی میں بھی ملیں گے. کیونکہ ایک بندہ کلاس روم میں 40 بچے ہوتے ہیں تو بمشکل 3 یا 5 بچوں سے ہی دوستی کرتا ہے. وہ 3 اور وہ 5 جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے کو آباد بھی کر سکتے ہیں، برباد بھی کر سکتے ہیں. تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچے کن سے دوستی کرتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میک ہم ایز ویل ایز بریک ہم، وہ آپ کو بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں، آباد بھی کر سکتے ہیں، برباد بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اسی کے ساتھ اس کی 10 سال زندگی ہو جاتی ہے، یاری ہو جاتی ہے. اگر باپ حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، فضیلت الشیخ ہے اور کیا کیا ہے، لیکن اس بندے کا لڑکا اگر ایسے بڑے ٹاپ ادارے میں بھی پڑھ رہا ہو لیکن دوستی 3 ایسے بندوں سے کیا ہے اس نے جو جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ڈرگز میں ملوث ہے، اور اس روئے زمین میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں وہ 3 نوجوان تمام گناہوں میں ملوث ہے، اور ان 3 نوجوانوں سے دوستی کرتا ہے آپ کا لڑکا، تو پھر آپ کے لڑکے کا مستقبل بھی ویسا ہی ہونے والا ہے. جو اچھے ادارے تلاش کرتے ہوئے گھومتے ہیں نا والدین، عید آتی ہے تو اچھے کپڑوں کی تلاش میں گزرتے ہیں والدین، دکانوں میں جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اچھے ادارے تلاش کرتے ہیں. ویسے ہی نظر رکھنا والدین، اللہ نے 2 آنکھ دی ہیں، ایک آنکھ سے محبت کریں اور ایک آنکھ سے نظر رکھیں کہ بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے. ان حرکتوں پہ آپ کی نظر نہیں ہے. کچھ موٹیویشنل سپیکرز بولتے ہیں کہ باپ کو دوست کی طرح رہنا چاہیے. اگر باپ کو دوست کی طرح رہنا ہے تو رہیں، لیکن لیمیٹیشنز. باپ کو سٹرکٹ بھی ہونا، باپ سے بچے کو ڈر بھی ہونا، نہیں تو پھر ہاتھ سے اگر نکل جاتا ہے نا، بگڑنے کے لیے ایک پل کافی ہے. ایک لڑکا 98% 10th میں لے آیا، 97% 11th میں لے آیا، 95% 12th میں لے آیا، اور ہندوستان کا سب سے ٹاپ ادارہ راجستھان میں ہی ہے، ایلن انسٹیٹیوٹ ہے کوٹا میں، جو نیٹ کی ٹریننگ دیتا ہے. ہزاروں بچے پڑھنے آتے ہیں، اور وہ طے ڈاکٹر تھا، طے تھا. اب جو بندہ 98% لے آ رہا وہ تو نیٹ آسانی سے نکال لے گا. لیکن وہاں جانے کے بعد اس نے ایک لڑکے سے دوستی کی جو لڑکا پہلے سے ڈرگ ایڈکٹڈ تھا، اور یہ اتنا ڈرگ ایڈکٹڈ ہو گیا ہے اس کو پتہ نہیں 150 بھی مارکس نہیں آئے نیٹ میں. اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اتنے سگریٹ پینے لگا، 30 40 50 سگریٹ پینے لگے نوجوان بچے. عمر کیا ہے 16 سال 17 سال کے بچے 30 سگریٹ پی رہے ہیں، اور باپ کو پتہ ہی نہیں. باپ خوش ہے کہ ہندوستان کے بہترین ادارے میں میرا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں پتا. اسی لیے نظر کا ہونا بہت ضروری. نظر رکھنا بچوں پر، بچیوں پر. برقع پہن کے آرام سے گلوز پہن کے بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے کالج کو، لیکن واقعی کیا کالج جاتی ہے یا کالج میں ایک سیشن اٹینڈ کر کے پارکوں میں گھومتی ہے، یہ والدین کو خبر ہی نہیں ہے. تو آپ نے نظر رکھنا ہے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہے. اس دنیا میں 2 بہت بڑے چیلنجز ہیں جو میں نے آبزرو کیا ہے. ایک ایمان کا بچانا.
ایمان ہے بھی نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. سب سے بڑا چیلنج ایمان کا بچانا ہے. دوسرا بڑا چیلنج اس دنیا میں اس دور میں ہے اگر تو وہ تربیت ہے بچوں کی. جو والدین 95% والدین کو نہیں پتا کہ تربیت کیا چیز ہے اور کیسے کی جاتی ہے. اسی لیے بچے بہت پریشان کر رہے ہیں اور 10 میں 7 پیرنٹس آج بہت پریشان ہیں اور والدین بھی ڈپریشن میں جا رہے ہیں. والدین کو نئے بیماریاں آ رہی ہیں اور یہ بیماریوں سے بچنا ہے تو نظر رکھیں اور بچوں کو موٹیویٹ کریں. اور بچوں سے بھی اپیل کرتا ہوں میں، شوق پیدا کریں. ایک وقت آئے گا پوری دنیا گھومنے والے بن جائیں گے. جوانی میں جو شوق ہوتا ہے نا کہ اچھے کپڑے پہنے، میرے پاس ایک بائک ہو، میرے پاس اچھے کپڑے ہو، میرے پاس اچھا فون ہو. آپ صرف جوانی کے 5-7 سال 15 سال کے بعد اگر کتابوں میں گزاریں گے اور اچھے ارادے کے ساتھ اچھے اداروں میں گزاریں گے تو صرف آپ کے پاس آئی فون نہیں ہوگا. آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 لوگ کو آپ آئی فون ایسے گفٹ کرو گے جیسے ایک دوست چاکلیٹ گفٹ کرتا ہے 10 بچوں میں. اتنا آسانی سے آپ اپنے خاندان والوں کو تحفے دینے والے بنیں گے. صرف 5 سے 7 سال اگر ایک نوجوان بچہ ارادہ لے کر بہترین ادارے میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ اپنے محلے کو سدھار سکتا ہے، اپنے گاؤں کو سدھار سکتا ہے. یہ پہلا وزٹ ہے. میں ارادہ کرتا ہوں کہ مولانا حذیفہ صاحب کے ساتھ جڑا ہوں تو انشاءاللہ یہاں آنا جانا رہے گا. کوشش کرتا ہوں کہ میں پھر آؤں، لیکن یہ مدرسے سے جتنے بھی ذمہ داران ہیں بالخصوص رئیس الدین صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہاں بہترین زبردست انٹرنیشنل سٹینڈرڈ والا ایک سکول بھی قائم کریں تاکہ یہاں کے بچے میتھس میں بھی پرفیکٹ ہو، سائنس میں بھی پرفیکٹ ہو اور جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے وہ تمام سبجیکٹس میں بھی پرفیکٹ ہو. جتنے اللہ کے بندے اینک لگا کر چشمہ لگا کر مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ یہ عالمی دین نے انوینٹ کیا ہے. لینس کو جو بنایا ہے نا اس زمانے کے عالمی دین نے کیا ہے، لیکن ابھی فل سٹاپ ہو گیا، رک گیا ہے. تو لہٰذا ہمارے پھر آنے تک انشاءاللہ یہاں سکول کا کام بھی ہوگا اور اس میں یقین رکھتا ہوں کہ مولانا حذیفہ صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.